अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इब्न मुज़फ़्फ़र शिराज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर, आपसे गुफ्तगू करने के लिए, आपको अच्छे अच्छे मशवरे देने के लिए। अल्लाह करीम के मुक़द्दस नाम के साथ मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर चुका हूँ। लाखों दरूद करोड़ों सलाम बरूह मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। जहाँ तक मेरा चैनल है, ये आपको शिफा से मुतल्लिक़ हर चीज़ों से आगाह करता है। शिफा के हवाले से मैं गुजारिश करता चलूँ कि ये मिन जानिब अल्लाह होती है। कई दफ़ा ये होता है कि आप एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर शिफा नहीं होती, आप डिसार्ट हो जाते हैं। हालांकि अगर कोई दूसरा फ़र्द आपसे ये कहे कि ये खा लें तो आप कहेंगे नहीं जी, मुझे तो फ़ायदा कोई नहीं हुआ। लेकिन जब उसके कहने पर आप उसको इस्तेमाल में लाते हैं तो अल्लाह करीम शिफा दे देते हैं। असल में शिफा जो है ये अल्लाह की तरफ से, और जिसको अल्लाह ताला ये भरम जिसका रखना चाहें उसका रख देते हैं। एक बुज़ुर्ग थे, मैं थोड़ा सा वाक़या भी बयान करते चलूँ। एक बुज़ुर्ग थे, वो बीमार हो गए तो उनके जो प्यार करने वाले थे वो आते रहे। तो अच्छा ज़माना था, सच्चा ज़माना था। तो हर आने वाली दुआई के बारे में बुज़ुर्ग पूछते थे कि ऐ दुआई, तू ये बता अल्लाह के हुक्म से कि तुझ में शफ़ाई इज्ज़ा है। तो वो दुआई कहती थी कि जी नहीं। वो उसको साइड पे कर देते थे। दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। मुख्तलिफ अहबाब जो मोहब्बत करने वाले थे मुख्तलिफ शहरों से दवाइयाँ लेके आते रहे, कोई शफा नहीं हुई और उनके सामने ढेर लग गया दवाइयों का। एक दिन एक और बंदा आया तो उसने कहा जी मैं रावलपिंडी से आया हूँ आपके लिए दवाई लेके, आप इसे खाएं, इंशाल्लाह आपको शफा होगी। और वाकई शफा हो गई। तो हस्ब मामूल हज़रत साहब ने पूछा, उस दवाई से पहले पूछा कि ऐ दवाई, अल्लाह के हुक्म से बता तुझ में शफाई इज्ज़ा हैं। तो दवाई ने कहा हाँ मुझ में है। जब दवाई ने एक ने कहा मुझ में है तो जितनी वहाँ पड़ी हुई थी वो सारी कहने लगी कि हम में भी शफाई इज्ज़ा मौजूद है, हम में भी शफाई इज्ज़ा मौजूद है। तो जो दोस्त अहबाब साथ बैठे हुए थे वो बड़े हैरान हुए, बड़े परेशान हुए कि ये क्या हो गया। इन्हीं दवाइयों ने कहा था कि हमें शफाई इज्ज़ा नहीं है, और आज यही दवाएं कह रही हैं कि हमें भी शफाई इज्ज़ा है, जबकि इस दवाई ने कहा है तो सारी कह रही हैं। तो अहबाब जो पास बैठे थे वो हैरान हुए और उन्होंने पूछा कि सरकार ये क्या मामला है। आपने फरमाया अल्लाह ताला ने आज मेरे नसीब में शिफा लिख दी है, आज मैं इन दवाइयों में से जो भी खाऊंगा मुझे शिफा मिल जाएगी। सो शिफा मिन जानिब अल्लाह है। जब मेरे मालिक चाहते हैं हमें शिफा देते हैं। जब बीमारी होती है तो भी अल्लाह की तरफ से हो जाती है, कभी कभी हमारी अपनी तरफ से भी हो जाती है, हमारी बात दाली की बिनाद पे। ठीक है जी, चने रज के खा लियो, सुबह कहा कि जनाब मेरा पेट ख़राब हो गया। वो कैसे ख़राब नहीं होगा, चने खाए आपने बहुत सारे। तो कभी कभी हमारी बातें दाली जो है वो भी हमें बीमार कर देती हैं। तो शफा मिन जानिब अल्लाह है। तो आप इसे इसी तरह अल्लाह से शफा तलब करके तो आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो अल्लाह ताला शफा देने वाले हैं। यही एक वाक़या और भी मुझे याद आ गया। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बीमार हो गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा तुम ये जो है ना बूटी, उसको हम अपनी आम ज़ुबान में न्याज़बो कहते हैं, लेकिन तिब्बी नाम उसका कोई और है। वो जिसके पत्तों को झाड़ें तो बड़ी खुशबू आती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके पत्ते तोड़े और उनको खा लिया और शिफा हो गई। कुछ अरसे बाद फिर एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम को यही तकलीफ़ हुई तो उन्होंने फिर वही पत्ते खाए उस बूटी के, तो आराम नहीं आया। तो चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह ताला से बाहम गुफ्तगू करते थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि मालिक ये मैंने वही बूटी खाई है जो पहले खाई थी, शिफा नहीं हुई और आज शिफा हो गई है। आज मुझे शिफा नहीं हो रही, पहले शिफा हो गई थी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा पहले हमारी रज़ा इसमें शामिल थी, अब हमारी रज़ा शामिल नहीं। तो जितनी मर्ज़ी बूटी खा ले, पूरा पौधा ही खा ले, तुझे शिफा नहीं मिलेगी। सो शिफा मेरे रब करीम की तरफ से है। अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफा दे, और हर वो शख्स जो शिफा के लिए तड़प रहा है, अल्लाह करीम करीब हो के उसी की सुने और उसे शिफाई कामला अजला व मुस्तामिला की दौलत से नवाजे। एक हमारी बूटी है जिसे घोड़ सुंबी कहा जाता है। इसकी घोड़ सुंबी इसलिए इसको कहते हैं कि इसके जो पत्ते हैं उसकी शक्ल घोड़े की सुम्ब की तरह होती है, इसलिए इसे घोड़ सुंबी कहते हैं। ये भी आम जड़ी बूटी है, मिलती है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, हर पंसारी के पास से आपको मिलेगी। है ये भी खुदरो जड़ी बूटी, लेकिन ये पहचान जो है वो हमारे लिए मुश्किल होती है। हुक्मा ही जानते हैं कि ये क्या चीज़ है।
یہ جو بوٹی ہے جس کو میں ابھی اس کے بارے میں گزارش کر رہا تھا، یہ باکمال بوٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص مقصد کے لیے آپ کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ ہو گئے 70 سال کے اور آپ کہتے ہیں کہ میرا ذہن کام نہیں کرتا۔ آج کل تو ویسے بچے بھی یہ کہتے ہیں ذہن کام نہیں کر رہا، کیونکہ بچے اچھی سوچ ان کی نہیں ہے، جب سوچ اچھی نہیں ہوگی تو ذہن کیسے کام کرے گا۔ یہ بوٹی آپ کے ذہن کو بالکل تازہ اور فریش کر دے گی، تقویت بخشے گی، اور آپ کو بھولنے کی عادت بھول جائے گی۔ خاص طور پہ وہ بچے جو اسکولوں میں کالجز میں پڑھتے ہیں یا قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یاد کچھ نہیں رہتا، جو یاد کرتے ہیں وہ ذہن سے نکل جاتا ہے، دماغ صحیح کام نہیں کرتا۔ تو یہ بوٹی نعمت کاملہ ہے رب کریم کی طرف سے، تو اس کو ہم نے اس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ ہاں، یہ جو میں نے عرض کیا کہ گور سنبی، اسے برہمی بوٹی بھی کہتے ہیں، اس کے دو نام ہیں، کہیں اس کو برہمی بوٹی کہتے ہیں، کہیں اس کو گور سنبی کہتے ہیں۔ یہ آپ کو 40-50 روپے کی پاؤ مل جائے گی، پاؤ میں کافی ساری آ جائے گی۔ اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو چھوٹے گوشت میں پکانا ہے۔ آپ مٹھی بھر لے لیں اور 2-4 بوٹیاں چھوٹے گوشت کی لیں، تھوڑا سا اس میں دیسی گھی ڈالیں، اور صبح آپ اس کو بھون کے ایک وہ ساگ سا بنا لیں، جیسے پالک گوشت ہوتا ہے، جسٹ لائک یہ ایسے ہو جائے گا، تو اس میں ہلکا سا نمک مرچ ڈالیں اور روٹی کے ساتھ اسے کھا لیں۔ یہ آپ کا ناشتہ بھی ہے، یہ آپ کا ٹیسٹ بھی ہے، اور یہ جو بوٹی ہے آپ کے دماغ کو اس طرح سے سیٹ کر دے گی کہ آپ کو بھولی باتیں بھی یاد آ جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطا ہے، اپنے بندے کے لیے بہت بڑی عطا ہے کہ یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں چھوٹی چھوٹی، جو عام سڑکوں پہ اگی پڑی رہتی ہیں، آپ ان کو استعمال میں لائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح آپ کو شفا ملتی ہے۔ ایک بوٹی آک ہوتی ہے، آپ دیکھیں عام پودا ہے جو آپ کے یہاں ہزاروں گلیوں سڑکوں پہ بکھرا ہوتا ہے، اور آک جو ہے وہ جڑ سے لے کے پتوں تک اور تنے سے لے کے اس کے پھلوں تک، اس کے پھولوں تک، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور اس سے ہومیوپیتھک میڈیسن بھی بنتی ہیں، اس سے ایلوپیتھک میڈیسن بھی بنتی ہیں، اور امریکہ کی لاجواب جو میڈیسن فیکٹریز ہیں ان میں یہ بقدر وافر پائی جاتی ہے، جس سے یہ میڈیسن تیار کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہیں، عام جڑی بوٹیاں، خود رو، کچھ نہیں لگتا، کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ آپ میں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ آپ مریض ہیں دمہ کے، آپ سانس کے مریض ہیں نا، تو آپ کے لیے جو پھول ہیں آگ کے پھول، یہ بہت باکمال ہیں۔ طلسم شفا کے نام سے، قطرہ شفا کے نام سے یہ میں نے مضمون لکھا تھا، بڑا زبردست مضمون تھا۔ کسی دن میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس سے آپ کیسے اپنے دمہ کا علاج کر سکتے ہیں، اس سے کیسے آپ اپنی جو آپ کی سانس کی تکلیف ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ فی الوقت میں جس بوٹی کے بارے میں گزارش کر رہا ہوں اسی پہ میں گزارش کروں گا کہ آپ اس بوٹی کو اس طرح سے ساگ ٹائپ، پالک گوشت ٹائپ بنا کے روزانہ نہار منہ لیں۔ آپ نے کم از کم اس بوٹی کو 1 ماہ تک لینا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کے دماغ کو تقویت ملے گی، اس سے آپ کے وجود کو بھی تقویت ملے گی، اس سے آپ فریش محسوس کریں گے، اس سے آپ ڈپریشن کے حصار سے باہر نکلیں گے، اور کامل شفا آپ کو ہوگی اس حوالے سے کہ آپ کے وجود کو تقویت ملے گی، آپ کے معدوں کو بھی تقویت ملے گی، اور آپ بہترین طریقے سے جو چیز چاہے آپ کھا سکتے ہیں۔ جڑی بوٹیوں کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتا ہوں، اپنا تجربہ، تاکہ آپ لوگ میرے تجربے سے استفادہ کر سکیں۔ مجھے ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا، تو میں نے اپنے والد گرامی کی ایک ڈائری تھی، قلمی ڈائری ہاتھ سے لکھی ہوئی، اس میں دیکھا تو مجھے یہ نظر آیا کہ جی آپ ایک آملہ ڈیلی کھایا کریں، آپ کے دل کو تقویت ملے گی، آپ کے معدے کو تقویت ملے گی، آپ کا معدہ ٹھیک ہوگا تو آپ کا دل ٹھیک اثر کرے گا۔ آپ دیکھیں گے جب آپ زیادہ کھا لیتے ہیں، اوور کر لیتے ہیں آپ، تو پھر آپ کا جو معدہ ہے، آپ کا جو ہے نا دل، وہ آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، آپ گولیاں کھاتے ہیں، گیس ہو گئی، گیسٹرک پرابلم ہو گئی، تو اس کے لیے آپ یہ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں۔ تو مجھے میرا خیال ہے شاید سال ہی ہو گیا ہے، میری روٹین ہے کہ صبح جب میں اٹھتا ہوں تو
وضو کرنے سے پہلے کلی کر کے میں ایک آملہ لیتا ہوں، اسے کھول کے اس کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کو پھینک دیتا ہوں، اور اس آملہ کو چونکہ وہ مربع ہوتا ہے تو اس میں شیرینی بہت ساری ہوتی ہے، مٹھاس بہت ساری ہوتی ہے، تو میں اسے اچھی طرح سے ٹوٹی کے نیچے رکھ کے دھو لیتا ہوں، قدرے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی جو مٹھاس ہے، تو پھر میں اس کو کھا لیتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم اس سے میرے معدے کو شفا ملے، اس سے میرے پیٹ اور معدے کی اصلاح ہو، اور اس سے اللہ تعالیٰ میرے دل کو مضبوط اور قوت بخش کر دے۔ اور الحمدللہ میرے اللہ کا احسان ہے، دل بھی ٹھیک ہے، معدہ بھی ٹھیک ہے، بہت کرم ہے، ورنہ میری عمر میں اس عمر میں آ کے عموماً ہمارے معدے خراب ہو جاتے ہیں، دل ساتھ نہیں دیتا، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ پریشان کرتی ہیں۔ تو یہ جو جڑی بوٹیاں یا جس طرح کے ٹوٹکے جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت کمال کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہمیں گاہے بگاہے ان نسخوں سے، ان ٹوٹکوں سے، ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے رہنا چاہیے۔ جیسے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ جی ایک جو سیب ہے آپ ڈیلی استعمال میں لائیں، ڈیلی استعمال میں لائیں، آپ کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، آپ کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا، شدت کی بھوک آپ کو لگے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھوک نہیں لگتی تو آپ کھانا کھانے سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے ایک سیب کھا لیں، آپ دیکھیں گے کہ 2 گھنٹے کے بعد آپ کو اتنی شدت کی بھوک لگے گی کہ آپ جو لکڑ پتھر آئے گا وہ کھا پی کے ہضم کر جائیں گے۔ یہ جو چیزیں میرے اللہ تعالیٰ نے بنائی، جب کبھی میں صبح ارلی نہار منہ سیب لیتا ہوں نا جی، تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ مالک تیرا شکر ہے، پتہ نہیں کہاں یہ سیب کس درخت پہ پیدا ہوا، کس نے اس کی نگہبانی کی، کس نے اس کو اتارا، کس نے اس کو ڈبے وغیرہ میں پیک کیا، کس نے اس کو ٹرک میں ڈالا، اور کہاں سے یہ چلتا چلتا 20 ہاتھوں سے ہوتا ہوا یہ آج میرے ہاتھ میں ہے۔ یقیناً میرے اللہ اس کے اوپر آپ نے میرا نام لکھا ہوا تھا کہ میں نے ہی کھانا ہے، کوئی دوسرا اسے نہیں کھا سکتا۔ بالکل اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو ابابیلوں نے ابرا کافر کے لشکر پہ کینکریاں پھینکی تھیں، تو مجھے قسم ہے کہ وہ ایک کنکری پہ اس کافر کا نام لکھا ہوا تھا جسے وہ کنکری جا کے لگی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ جس کنکری پہ جس کا نام لکھا تھا وہی کنکری اس کو لگی، جا کے کسی دوسرے کو وہ نہیں لگی۔ تو یہ میرے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، میرے اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے کہ وہ جو کچھ بھی بناتا ہے اس کا ایک کمال کا ایک دیکھیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو سوچنے لگتے ہیں تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، ہماری اتنا علمیت نہیں ہے، ہماری اتنی سوچ نہیں ہے، ہماری اتنی عقل نہیں ہے، ہمارا اتنا مطالعہ نہیں ہے، ہمارا اتنا مشاہدہ نہیں ہے، ہمارا اتنا مجاہدہ نہیں ہے، تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی ذات کتنی کریم، کتنی بادشاہ، کتنی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اپنے ان بندوں پہ جو اسے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، جو اسے یاد نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان پہ بھی ویسے کرم کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ انہیں کرم نہیں کرتا، بلکہ وہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں یاد رکھے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ نواز دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا یہ بھر جائے اسے میری احساس اور میری قدر ہو کہ میرا اللہ بھی میرے ساتھ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح اکثر و بیشتر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے، جو بھی بولنا ہے، اس کے لیے ہم اپنے اللہ کو جواب دیں۔ دیکھیں حقوق العباد اور حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، لیکن یقین کریں حقوق العباد بندہ ہی معاف کرے گا۔ اگر آپ نے مجھے گالی دی ہے تو میں ہی معاف کروں گا، اللہ تعالیٰ کو معاف نہیں کریں گے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں حقوق العباد کا بہت خیال کریں، بہت خیال کریں۔ اگر آپ کے ماتھے پہ محراب ہے اور 5 وقت آپ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو عوام الناس کے ساتھ آپ اس طرح پیش آتے ہیں جیسے کاٹنے کو دوڑتے ہیں، تو میں قسم سے یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کے محراب کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، آپ خراب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں۔ اپنی اصلاح کریں۔ مجھے یاد ہے تھوڑے دن ہوئے مجھے ایک بینک میں جانا پڑا، تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک صاحب تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ ان کی بڑے باریش ہیں، وہ ماتھے پہ محراب بھی ہے، سر پہ انہوں نے پگڑی بھی باندھی ہوئی تھی، وہ بینک میں کلرک تھے۔ تو میں نے صرف انہیں یہ کہا کہ محترم مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے ملیں گے؟ تو کہہ لیں گے جی بینک کا ہے، یہاں ہر جگہ سے ملتے ہیں، آپ نے میرے سے ہی پیسے لینے، آپ کو پتہ نہیں کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، میں وہاں پیسے دینے والوں میں تو نہیں بیٹھا ہوا۔ تو مجھے افسوس ہوا کہ اللہ کے بندے میں ایک بزرگ آدمی ہوں، میری سفید داڑھی ہے، تو کم از کم تو اتنا ہی احترام کر لے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے میری امت کے کسی بزرگ کا احترام کیا گویا اس نے میرا احترام کیا۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا اور میں وہاں سے سائڈ پہ ہو گیا، لیکن وہ واقعہ میں کبھی بھول نہیں سکتا جس طرح سے وہ مولانا صاحب نے مجھے مخاطب کیا۔ کیا فائدہ ایسی ماتھے پہ پڑے مرابوں کا، ٹوپیوں کا اور پگوں کا، کہ آپ کو جناب تمیز ہی نہیں ہے کہ کسی بزرگ سے کس طرح سے بات کرنی ہے جو آپ سے صرف راستہ پوچھ رہا ہے، جبکہ راستہ بتانا کار ثواب ہے،
جو کسی کو راستہ بتاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. یہ میرے اللہ کا فرمان ہے. آپ حقوق العباد کی طرف میری آپ سے درخواست ہے کہ حقوق العباد کا خیال کریں. بخدا آپ کی صحت کبھی نقصان میں نہیں جائے گی، کبھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہر وقت مسکرانے والا بندہ، ہر وقت ہنسنے والا بندہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بالکل فٹ ہے، بالکل صحت مند ہے. کیوں؟ کہ اس کی روح زندہ ہے، اس کی روح تر و تازہ ہے. جب اس کی روح تر و تازہ ہے کوئی بیماری اس کے قریب آ ہی نہیں سکتی. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی ہماری زندگی میں کاؤنٹ کرتی ہیں. ہمیں اپنی بیوی سے بھی اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے اسے ہمارے ساتھ باندھ دیا ہے. ہم نے اپنے شوہر کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بتدریج ان کی جگہ پہ کام کرنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے ہمارے محلے میں بیمار کون ہے، ہمارے محلے میں کسی کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو ہم محلے میں ایک دوسرے کے کام آتے رہیں، محبت بڑھتی رہے. لیکن ایک درخواست جو میں سب دوستوں سے کیا کرتا ہوں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ سلام کو رواج دیں. جہاں آپ دیکھتے ہیں 2 بندے کھڑے ہیں، آپ پاس سے گزر رہے ہیں، کہیں السلام علیکم. جہاں 10 بندے کھڑے ہیں وہاں آپ جا کے کہیں السلام علیکم. آپ نے ان 10 بندوں پہ سلام بھیجا اور ان 10 بندوں نے جواباً سلام آپ پہ بھیجا ہے. کتنی سلامتی آ گئی آپ کے لیے. کتنا اچھا یہ علاج ہے آپ کے ہر مرض کا کہ آپ کو سلامتی مل رہی ہے میرے دین کی، میرے اللہ کی طرف سے، میرے دین کی طرف سے. ایک عادت اپنا لیں. سڑک پہ کھڑے بندے کو سلام کریں. آپ سائیکل پہ ہیں، کھڑے بندے کو سلام کریں. آپ بائک پہ ہیں، کھڑے بندے کو سلام کریں. دکان پہ جاتے ہیں سودا لینے کے لیے السلام علیکم کہیں. ایسا نہیں کہ دکاندار سے جا کے بھائی ہے میں نے چنے کی دال دے دیا 10 کلو، نہیں. پہلے کہیں السلام علیکم اور پھر اس سے دال مانگیں. آپ کو وہ کہے گا وعلیکم السلام. اس نے بھی آپ پہ سلامتی بھیج دی، آپ نے بھی اس پہ سلامتی بھیج دی، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اس بات پہ کہ میرے بندے ایک دوسرے پہ سلامتی بھیج رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بہت اچھا لگتا ہے. میرے دوستو، اس سے پہلے کہ میں اس بات کو ختم کروں، میری درخواست یہ ہے کہ اپنے اللہ کے سامنے جھکیں، 5 وقت جھکیں، اللہ سے پیار کریں، اللہ سے خوف بھی کھائیں، اللہ سے ڈریں بھی. اور رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر جب آپ بیڈ پہ جاتے ہیں چند لمحے اپنے اللہ تعالیٰ سے ضرور باتیں کریں. چند لمحے اپنا احتساب ضرور کریں. ٹھیک ہے، چند لمحے اپنا احتساب ضرور کریں کہ آج دن میں آپ نے اچھا کیا کیا، برا کیا کیا، آج آپ نے کیا کھویا، آج آپ نے کیا پایا. یقین کریں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے تو آپ ایک باوقار زندگی، صحت مند زندگی بسر کریں گے. کوئی بیماری آپ کے قریب بھٹک نہیں سکتی. یہ بیماریاں اسی طرح ہی آتی ہیں جب ہم اپنی ذات میں مگن ہو جاتے ہیں، اپنی آب میں مگن ہو جاتے ہیں، کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، کوئی چیز دیکھتے نہیں ہیں، تو ہم اس طرح کی پکڑ میں آ جاتے ہیں. تو اللہ کریم ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے. اللہ کریم مسلم امہ پہ رحم کرے. اللہ کریم میرے پاکستان کے سیاستدانوں کو بالخصوص ہدایت دے کہ وہ میرے ملک کے لیے بھرپور خدمات سر انجام دیں. وہ دولت اور اقتدار کے لیے اپنا ایمان نہ بیچیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.